सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। इस वक्त आपको बताते चलें कि पीएचए ने हमेशा से ही कुछ अहम काम ही किए हैं और इनके खिलाफ या इनके जो है वो मामला दिखाने के लिए जितने भी प्रोग्राम्स कर लें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो ये कर रहे हैं उसकी अगर निशानदही की जाए या सबूत और दलाइल के साथ बात की जाए तो इनको प्रॉब्लम नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, कोई टेंशन भी नहीं होती, क्योंकि इन्होंने वही करना है जो ये चाहते हैं। बिकॉज इनके ऊपर कोई ऐसा जो है वो बड़ा नहीं है कि जो नोटिस ले सके, जो ये कह सके कि पीएचए में अगर ये भर्तियां हो रही हैं, अपनी मनपसंद सीटें बांटी जा रही हैं, तो वो किस बेस पर ये काम किया जा रहा है। अब आपको मैं एक और कहानी सुना देती हूँ आज की पीएचए के हवाले से, जो कि हकीकत पे मबनी है, कहानी नहीं है। और ये कहानियां भी पहले हुआ करती थी कि हकीकत पे बना करती थी, कोई हकीकत की स्टोरी को लेके जो है वो कहानी का रंग रूप दिया जाता था, लेकिन आज ये सब कुछ हकीकत ही हो रहा है। हमारे मुल्क में जिस तरीके से लोगों के साथ नाइंसाफियां की जा रही हैं, ना अहलियों को परवान चढ़ाया जा रहा है, उसकी एक मिसाल जो है वो पीएचए में आपको बड़ी फिट बैठती हुई मिलती है। और वो ये है जनाब अली कि ये पीएचए ने ग्रेड 11 के जो सुपरवाइजर हैं उनको ग्रेड 18 का चार्ज दे दिया है। ग्रेड 18 में डायरेक्ट ऐसे भी होता है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो बेचारे जिस ग्रेड पे काम कर रहे होते हैं मुस्तकिल तौर पे पूरी जिंदगियां गुजर जाती हैं, कब्र तक जाने वाले हो जाते हैं, लेकिन उसी ग्रेड में रहते हैं, उनकी तरक्की नहीं होती। लेकिन जो टीसी करता है यहाँ पे चमचागिरी करता है, जो आपको ये बताता है कि आप बहुत अच्छे हैं, जो आपको बताता है कि आप में ये खूबियां हैं, जबकि वो आपकी सारी खामियां होती हैं, वो बंदे को जो है वो यहाँ पे अप्रोच मिलती है और उसे डायरेक्ट 11 से 18 पर जो है वो तैनात कर दिया जाता है। ये जी ग्रेटर इकबाल पार्क में अरबों रुपए की जो माली बेजाब्तगियां सामने आ रही हैं उसके हवाले से भी आज बात करेंगे। फिर शहर लाहौर में गैर कानूनी तौर पर जो दरख्त काटने का सिलसिला है वो भी नहीं थम सका। इसके पीछे कौन से अनासिर हैं, कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हम ग्रीन क्लीन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ग्रीन क्लीन लाहौर की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे दरख्त लगाने की मुहिम, एक तरफ वो जो है हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो है वो खातून होने के नाते प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं। कभी वो जो है एनवायरनमेंट की तब्दीली के लिए जो है वो कॉन्फ्रेंस करती हैं, हर काम करती हैं, बताती भी हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसी टीम है, ऐसी नालायक टीम है कि वो अपनी मनमर्जियां करते हुए नजर आते हैं और वज़ीर आला को सब अच्छा की रिपोर्ट दे देते हैं। लेकिन हम बैठे हैं ना वज़ीर आला को बताने के लिए कि असल हकीकत क्या है और पीएचए में जिस तरीके से जो है मनपसंद भर्तियां हो रही हैं उसके पीछे के मनाजिर क्या है। आइए देखते हैं सलमान शाह की ये रिपोर्ट और उसके बाद सलमान शाह हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। बाकी की तफसीलन स्टोरी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं, क्योंकि ये बाकायदा तौर पे उनकी बीट करते हैं तो सबको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं चाहूंगी कि मेरी जुबानी नहीं बल्कि आप इनकी जुबानी सुने, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। तो लाहौर ने नॉन गजटेड को गजटेड ऑफिसर बना दिया। सीनियर हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट को हटाकर ग्रेड 11 के सुपरवाइजर को ग्रेड 18 का चार्ज दे दिया गया। पीएचओ काम ने पसंद नापसंद पर जोन पर छोटे एहलकारों को अफसर बनाना शुरू कर दिया है। ग्रेड 18 के सीनियर अफसर जहीर हुसैन को जोन 6 से हटा दिया गया। ग्रेड 18 के अफसर को हटाकर ग्रेड 11 के लाडे एहलकार को ग्रेड 18 पर बिठा दिया गया। ग्रेटर वार पार्क लाहौर में अरबों रुपए की माली बेजाब्तियां सामने आ गई। पंजाब हुकूमत ने ऑडिट रिपोर्ट पंजाब असेंबली में जमा करवा दी। ग्रेटर वार पार्क की तामीर में 21 करोड़ 98 लाख रुपए जायद ममनुआ अशिया पर गैर कानूनी इस्तेमाल की गई। नेशनल म्यूजियम में नाकस माहदे के जरिए 16 करोड़ 47 लाख का नुकसान पीएचए को बर्दाश्त करना पड़ा। 8 करोड़ 44 लाख के अखराजात रिकॉर्ड ऑडिट रिपोर्ट को फराहम नहीं किया गया। रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए ग्रेटर इकबाल पार्क इफ्तार के मौके पर 1 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए। लाहौर में दरख्तों की गैर कानूनी कटाई का सिलसिला भी न थम सका। जी हाउसिंग सोसाइटी ने पीएचए की इजाजत के बगैर हरा भरा दरख्त काट डाला। जी नाजरीन, देखा आपने, दरख्त लगाने की बजाय दरख्त काटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पीएचए जिम्मेदार है, लेकिन जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने से कासिर है। यहाँ पे ग्रेड 11 के अफसर को ग्रेड 11 के बंदे को अफसर बना के 18 में तब्दील कर दिया जाता है ग्रेड में, और कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि जाहिर है उन पर कोई बड़ा ही नहीं है, तो उन्होंने बताना किसे है या उन्होंने किसको रिपोर्ट देनी है। वो खुद ही जो है वो अपनी मनमर्जियां कर रहे हैं, अपने मनपसंद लोगों को भर्तियां कर रहे हैं, नाअहल लोगों को सीटें बांटी जा रही हैं, तो फिर वो नाअहल लोग जो है वो बड़ी सीटों पर बैठ के तबाही मचाएंगे और काम को खराब ही करेंगे। बहरहाल ये मामला क्या है, कौन है ये जिसको 11 से 18 पर जो है वो तब्दील किया गया और किस तरीके से ये दरख्त काटे जा रहे हैं, और ये जो ग्रेटर इकबाल पार्क में अरबों रुपए की करप्शन का मामला है ये क्या है। तीनों पॉइंट्स पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सलमान शाह। जी सलमान, बताइएगा, पहले तो आ जाए ना जरा, ये जो ग्रेड 11 से और 18 तक का मामला है ये कौन है साहब? जी बिल्कुल नबिया, पीएचए ने जो 11वें स्केल के सुपरवाइजर को 18 स्केल में तरक्की दे दी है, बल्कि उनको ऑन पे स्केल वहाँ पे तैनात कर दिया है। शफीक रज़ा हैं जो कि 11वें स्केल में
کرشی پارک میں بطور انچارج اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے. ان کو نوازنے کے لیے جو سینئر ڈائریکٹر تھے ظہیر الحسن ان کو ہٹا کر گریڈ 18 میں ان کو تعینات کر دیا گیا. اچھا. ایک گریڈ کا تو فرق سمجھ میں آتا ہے جی. اگر آپ 17 پہ آپ 18 میں ان کو کر دیتے ہیں. آن پے اسکیل مختلف ڈپارٹمنٹ سے ہمیں چیزیں دیکھنے میں نظر آتی ہیں کہ آن پے اسکیل جو آفیسرز ہیں وہ تعینات ہیں, لیکن 11ویں اسکیل سے آپ لے کر آپ 18ویں تک جا رہے ہیں, تو یہ چیز بات سمجھ میں نہیں آتی. کتنا بڑا فرق نظر نہیں آتا. کافی بڑا فرق ہے, وہ بڑی لمبی جمپ ہے. مطلب اتنا کیا وہ بہت زیادہ کوئی جو ہے وہ ان کے قریب ہے اور کرپشن کرنے میں ماہر ہے؟ نبیہ اس چیز کا جو ہم نہیں کہہ سکتے ذرائع کے مطابق, کیونکہ جب اپنے کسی فرض سے کام لینا ہوتا ہے تو اس کو یہ چیزیں نوازی جاتی ہیں. مری میں جو پروجیکٹ چل رہا ہے بوٹینیکل گارڈن کا PHA کے, وہاں پر بھی شفیق رضا کو جو کہ 11ویں اسکیل کے آفیسر ہیں ان کو چارج دیا گیا ہے. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ زون 6 میں ایک بڑے سینئر ڈائریکٹر تھے ظہیر الحسن, ان کو وہاں سے ہٹا کر ان کی جگہ پر بھی شفیق رضا کو لگا دیا گیا ہے. یعنی اس ٹائم تقریباً زون 6 اور جو بوٹینیکل گارڈن مری میں بن رہا ہے وہ اور کرشی پارک کا جو چارج ہے وہ صرف ایک 11ویں اسکیل کے ملازم کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ نبیہ کہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو گریڈ 11 کا آفیسر ہے اس کو خیابان فردوسی, جینا, اڈا پلاٹ, لیک سٹی جیسے VIP روڈ کو نوازا گیا ہے. اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے تمام چیزوں کی وجہ سے جو PHA ہے یہ قوانین کی دھجیاں اڑانے میں اس وقت سر فہرست نظر آ رہا ہے. کیونکہ ریسنٹلی بھی ہم نے ایک آپ کو علم ہوگا کہ اسٹوری ہم نے کی تھی جو کہ جیلانی پارک کے بالکل ساتھ گرین بیلٹ پہلے اس پہ تعمیر کر دی گئی, اس کا کام کروا دیا گیا اور بعد میں اس کا ٹینڈر کر کے من پسند ٹھیکیدار کو نواز دیا گیا. ٹھیک ہے. ابھی اس طرح کے کئی واقعات ہیں, لیکن جو چیزیں ہم میڈیا پہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, اپنے چینل پہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, پورا سچ پہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, ان میں یہ دوسرا ایک ایسا واقعہ ہے جس میں ایک سینئر افسر کو ہٹا کر ایک جونیئر کو وہاں پہ لگا دیا گیا ہے جسے اپنے معاملات کو. اچھا, سینئر وہاں آلریڈی اس پہ مطلب کام کر رہے تھے, جی بالکل, وہاں پہ وہ ڈائریکٹر تھے, ڈائریکٹر ہارٹیکلچر زون 6 تھے, تمام معاملات کو ایک عرصہ سے چلا رہے تھے. انہیں کہاں بھیجا گیا؟ ان کو ہٹا دیا, ان کو OSD کر دیا گیا ہے, اور اسپیشل ڈیوٹی ان کو ڈائریکٹر ایڈمن میں ان کو رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. اور ان کی جگہ پہ شفیق رضا جو کہ گریڈ 11 کے سپروائزر گریڈ 11 کے, تو اس سے پہلے جو گریڈ آتے ہیں 12 13 14 15 16 کوئی 17 18 17 تک, وہ کوئی آفیسر وہاں پہ موجود نہیں تھے جن کو لگایا جا سکتا تھا. اصل میں بھی یہ دیکھیں جو من پسند فرد ہوگا اس کو ہی لگائیں گے نا. جو مطلب ان گریڈز پہ بھی تو کام کر ہی رہے ہوں گے نا افسران, وہاں پہ لوگ کام کر ہی رہے ہوں گے, ان کو بھی لگایا جا سکتا تھا. لیکن میں نے آپ کو 11 سے ہی 18 تک جو ہے وہ فاصلہ اتنی لمبا فاصلہ اتنی جلدی طے کر لیا. جی وہی میں آپ سے ذکر نبیہ کر رہا ہوں کہ معاملات یوں ہوتے ہیں کہ کیونکہ یہاں پہ اسی فرد کو لگایا جاتا ہے جو کہ ان کی بات مانے, کیونکہ اگر کرپشن کرے تو وہ آگے سے کوئی آرگیو پیش نہ کرے کہ یہ سر ایسے نہیں ایسے ہونا ہے, تو جو جی حضوری کرے گا اس کو ہی لگائیں گے نا نبیہ. اب ہو سکتا ہے جو 18 اسکیل میں آپ پہلے یہاں پہ آفیسر تعینات جی حضوری نہ کر رہے ہوں, جی حضوری کرے, اس وجہ سے بھی ان کو یہاں پہ تعینات کیا گیا ہے کہ آپ, کیونکہ کئی معاملات ہیں, بڑا یہ VVIP ایریا ہے, یہاں پہ کچھ معاملات کرنے ہوں گے نبیہ جس کی وجہ سے اچھا جی اپنے چہیتوں کو یہاں پہ لگایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح نبیہ ریسنٹلی گیٹر بڑا پارک جب لاہور بن رہا تھا تو اس میں اربوں روپے کی مالی بے ضابطگیاں پنجاب اسمبلی کی پنجاب حکومت نے پنجاب حکومت اپنی آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی جمع کروائی ہے. اس رپورٹ کے مطابق نبیہ گیٹر پارک میں 51 لاکھ سے زائد کی ادائیگیاں نیشنل ہسٹری میوزیم کے ملازمین کو تنخواہوں کی تقسیم بغیر کاغذات کی گئی ہیں. اچھا جی. اسی طرح نیشنل ہسٹری میوزیم میں ناقص معاہدے کے ذریعے 16 کروڑ 47 لاکھ کا نقصان PHA کو برداشت کرنا پڑا. 8 کروڑ 44 لاکھ روپے کے اخراجات کا ریکارڈ جو آڈٹ اس کا مطلب اس کی رپورٹ بھی موجود نہیں ہے. رول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تقریباً 25 کروڑ روپے نجی فرم کو غیر قانونی طور پر کم ایڈوانس میں دی گئی. 10 کروڑ 91 لاکھ روپے ٹھیکیداروں کو غیر قانونی طور پہ انہوں نے اضافی ادا کر دیے. ٹھیک ہے. اسی طرح گریٹر نوئڈا پارک کی انتظامیہ نے سیل ٹیکس کی مد میں 5 کروڑ 26 لاکھ روپے کی ادائیگی نہ کی, جو کہ ضروری ہوتی ہے, آپ نے سیل ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے. 2 ارب 6 کروڑ سے زائد مالیت کی پیپر رول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تعمیراتی کام ٹھیکیداروں کو دیا. لاسٹ میں ہم نے پیپرا پہ آپ نے پروگرام کیا تھا. پیپرا کی ادارہ ہے پبلک پریکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی, جو کہ اس چیز کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی سرکاری جو ٹھیکہ ہے پنجاب گورنمنٹ کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا اس میں کوئی بے ضابطگی نہ ہو, وہ بالکل جو ٹینڈر ہے وہ لیگل طریقے سے ہو. لیکن یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 2 ارب 6 کروڑ سے زائد مالیت
کی رقم جو ہے وہ پیپر رول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تعمیراتی کام میں ٹھیکیداروں کو دی گئی ہے. اچھا. تقریباً 31 کروڑ روپے جو ہے وہ ٹینڈر کی بجائے کوٹیشن بنا کے سپر ایشیا کی خریداری کی گئی, یعنی اس میں ٹینڈر نہیں دیے گئے, ان کی کوٹیشن چھوٹی چھوٹی بنا کے ان کی خریداری کر لی گئی. اس طرح 25 کروڑ 53 لاکھ سے زائد رقم گریٹر اقبال پارک کے آپریشن معاملات کو چلانے کے بجائے نجی کمپنی کی توسیع کی گئی ہے. اربوں روپے کی انہوں نے جو بے ضابطیاں ہیں گریٹر اقبال پارک جب بنا تھا تب کی رپورٹ آج پیش کی گئی ہے پنجاب اسمبلی میں پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے. اس میں باقاعدہ طور پر لکھا گیا ہے کہ اربوں روپے جو ہیں وہاں پہ گھپلے ہوئے ہیں, اور اربوں روپے جو ہے ان کی بے ضابطیاں موجود ہیں ود پروف. اچھا. ابھی دیکھیں کہ جب آپ کسی بھی چیز کو بنانے میں اربوں روپے آپ جب بے ضابطگی کریں گے, کرپشن کریں گے, تو آٹومیٹکلی جو سرکاری خزانہ اس پہ کتنا بوجھ آئے گا, اور وہ جو بوجھ ہے وہ آ جا کے عام عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے. بجلی کے بلوں کی صورت میں, گیس کے بلوں کی صورت میں, پانی کے بلوں کی صورت میں, دیگر جو اشیاء پہ ٹیکس لگا دیا جاتا ہے, پیٹرول مہنگا کر دیا جاتا ہے, ان تمام ٹیکسز کی صورت میں عام شہریوں کو ادا کرنا پڑتا ہے. کرپشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے جو افسران ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن اس کرپشن کا خمیازہ جو ہے وہ عام شہریوں کو, غریب عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کرپشن کے حوالے سے آپ نے کبھی ان سے خود بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے, کسی بندے سے, ان کے کوئی ڈائریکٹر سے, کوئی ڈی جی صاحب سے؟ جی بالکل. ابھی ریسنٹلی جو گوش گزار کیے ہیں یہ معاملہ, میں آپ کو ذکر کرتا جاؤں یہاں پہ کہ ریسنٹلی میں نے جو آپ کے پورے لاہور میں جو آپ کی پلانٹیشن ہوئی ہے, پی ایچ اے کا کہنا ہے کہ ہم نے اس کو جیو ٹیگ کیا ہے, کہ پودے کو جیو ٹیگ کیا. میں نے سے ڈاٹا مانگا, متعدد بار میں نے سے ڈاٹا مانگا ہے, ان سے کہا کہ مجھے ڈاٹا فراہم کیا جائے. انہوں نے ابھی تک مجھے ڈاٹا فراہم نہیں کیا. تو کوئی بھی چیز ہوتی ہے جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو ٹال مٹول کرتے ہیں, اس چیز کو دیتے نہیں ہیں. اس وجہ سے کئی معاملات جو ہیں وہ یہاں پہ نہیں واضح ہوتے, سامنے آتے. چیزیں ہمارے پاس جب ثبوت کے ساتھ آتی ہیں ہم اس کو آن ایئر کر دیتے ہیں, لیکن جب ہم چیزیں جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں, ان سے ہمیں درکار ہوتی ہیں, ان کا ڈاٹا بالکل بھی نہیں دیتے, اور یہ ہیلے بہانے بناتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے, ابھی یہ معاملہ چلے چھوڑیں, کیا کرنا ہے, اور ہم نے لگا دیے پودے, کوئی مسئلہ نہیں, بالکل پورے لگائے ہوئے پودے. اس طرح کے ہیلے بہانے. تو یہ جو درخت کاٹے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ پی ایچ اے کو آپ نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ درخت کاٹے جا رہے ہیں؟ بالکل, پی ایچ اے کی علم میں ہے یہ چیز. ہم نے ان کے جتنے بھی کمپیوٹر اتھارٹی ہے ان تک یہ پیغام پہنچایا تھا کہ یہ جو درخت ہے نجی سوسائٹی میں, کیا جواب ملا آپ کو؟ کاٹ دیا گیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم ایکشن کر رہے ہیں, ہم اس پہ ایکشن کر رہے ہیں, ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. اب یہ دیکھیں ایکشن تو کہیں پر بھی نہیں ہوتا. ریسنٹلی ہم نے کنال روڈ پہ متعدد جو تجاوزات قائم ہیں, درخت کاٹے گئے ہیں, ان کی میں نے نشاندہی کی تھی, اس پہ بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا تھا. فی الوقت انہوں نے ایک ایف آئی آر کروا دی تھی اور کچھ سسپینڈ کر دیے تھے آفیسرز کو, لیکن دوبارہ اپنی سیٹوں پہ تعینات ہیں. اچھا ٹھیک ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایک رپورٹر کو بھی, ایک جرنلسٹ کو بھی جواب نہیں دینا چاہتے, ایک اینکر کو بھی جواب دینا نہیں چاہتے, عوام کو بھی جواب دینا نہیں چاہتے, پھر کس کو جواب دینا انہوں نے؟ لیکن وہ ڈائریکٹلی نہیں پک رہی ہے. مجھے ذرا گریٹر اقبال پارک کی جو اربوں روپے کی کرپشن ایسی کہانی بھی سنا دیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی میں نے ذکر کیا تھا, میں دوبارہ آپ کو گریٹر اقبال پارک کے حوالے سے بتا دوں, کیونکہ اس میں نبی اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے جو کہ پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے ایک رپورٹ پنجاب سے جمع کروائی گئی ہے. اس میں انہوں نے بتایا, دوبارہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس کی تعمیر میں تقریباً 21 کروڑ روپے سے زائد ممنوعہ اشیاء غیر قانونی طور پر استعمال کی گئی ہیں. 17 کروڑ 51 لاکھ روپے کی زائد ادائیگیاں نیشنل ہسٹری میوزیم کے ملازمین کو تنخواہوں کی تقسیم میں بغیر کاغذات کے ادا کی گئی. نیشنل میوزیم میں ناقص معاہدے کے ذریعے 16 کروڑ کا نقصان پی ایچ او کو برداشت کرنا پڑا. 8 کروڑ سے زائد کی رقم اخراجات کا, جو 8 کروڑ کی زائد رقم کے جو اخراجات ہوئے تھے ان کا ریکارڈ آڈٹ رپورٹ ہی فراہم نہیں کی گئی. رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گریٹر اقبال پارک کے افتتاح کے موقع پر 1 کروڑ سے زائد خرچ کیے گئے. گریٹر اقبال پارک کی انتظامیہ نے 25 کروڑ روپے نجی فرم کو غیر قانونی طور پر جو رقم تھی وہ ایڈوانس میں ادا کر دی. اسی طرح نیشنل ہسٹری میوزیم کی سروسز کے لیے 7 کروڑ 85 لاکھ روپے زائد اضافی ادائیگی کی گئی. یہ وہ رقم ہے جو اضافہ ادا کر دی گئی. اس طرح سیل ٹیکس کی مد میں تقریباً 5 کروڑ روپے جو ہے وہ ادا نہ کیے. 2 ارب 6 کروڑ سے زائد مالیت کی پیپر رول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رقم ہے وہ تعمیراتی کاموں میں ٹھیکیداروں کو دی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تمام وہ رقم میں نے آپ کو بتائی کہ اربوں روپے بنتی ہے جو کہ پنجاب اسمبلی میں جمع کروائی گئی. اب اس کا جواب دے کون ہے اور اس کا جواب اب اس میں یہ پنجاب گورنمنٹ جواب لینا, ایکشن کرے. ظاہر ہے انہی کا جواب ہے نا, انہی کی اربوں رپورٹ روپے ہے جو آپ نے لگا دی ضائع کیے ہیں, اربوں روپے جو کرپشن کی ہے وہ کہاں پہ گئے؟ انہوں نے جواب لینا نا, یہ تو ان کا معاملہ ہے. اصل میں سارے جواب لینے تو گورنمنٹ نہیں ہے ان سے, کیونکہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک خاص اماؤنٹ جب یہ گورنمنٹ کو دیتا ہے تو گورنمنٹ بھی ان کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرتی ہے.
تو پھر ظاہر ہے جب دونوں برابری کی حیثیت پر ہیں اور ایک گورنمنٹ کے ادارے کو جو ہے وہ پالنے کے لیے، ایک بچوں کی طرح ہوتے ہیں نا یہ ادارے گورنمنٹ کے، یہ جو ہے وہ جتنے آپ کے ادارے ہیں یہ بچوں کی طرح ہیں کہ جن کو پالا جاتا ہے، جن پہ انویسٹ کیا جاتا ہے، جن کو بڑا کیا جاتا ہے، پھلنے پھولنے دیا جاتا ہے. لیکن اسی میں اگر ایسی جو ہے وہ عناصر شامل ہوں کہ جو اس ادارے کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہوں اور وہاں سے جو ہے وہ اپنے لالچ کے لیے اپنا فائدہ کر رہے ہوں، تو ایسی کالی بھیڑوں کو نکال کے بھی پھینکنا پھر گورنمنٹ کا ہی کام ہے. پھر وہاں سے جو ہے وہ جو ان کے بچوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں جو اداروں کو، ان لوگوں کو، ان شرپسند عناصر کو ہٹانا وہ بھی تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے نا، وہ بھی تو آپ کی ہی جو ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو یہ کرنا پڑے گا. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ بھرتیاں بھی ہوتی رہیں گی، یہ معاملات اربوں خربوں روپے کی کرپشن بھی ہوتی رہے گی. ابھی تو آپ دیکھیں نا ہم نے کتنے پروگرام کر لیے ہیں اس کے اوپر، کیا ان کو فرق پڑا ہے یا ان کو کیا سمجھ آتی ہے؟ انہیں تو لگتا ہے کہ یہ کوئی عام سی بات ہے، ٹھیک ہے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کرتے رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے، کیونکہ یہ تو ثبوت اور دلائل کے ساتھ ہم چیزیں چلاتے ہیں نا، اپنے طور پہ تو نہیں ہم نے جو وہ کوئی ان کے خلاف بیٹھے ہوتے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم جی ان کے خلاف باتیں کریں. تو وہ تو پھر ظاہری بات ہے جو یہ کام کارکردگی کر رہے ہیں اسی کے خلاف ہم نے جو ہے وہ یا اس کی چیز کو دکھانا ہوتا ہے، بات کرنی ہوتی ہے. خلاف ہم کسی کے نہیں جاتے، ہماری کسی سے کوئی پرسنل کھچ نہیں ہے بھائی، نہ ہمیں جو ہے وہ کوئی پرسنل میرا پاکستان ہے یا ان کا پاکستان ہے، ہم سب کا پاکستان ہے. ہمیں اپنے پاکستان کی فکر اس لیے ہے کہ عام آدمی یہاں پہ ذلیل ہو رہا ہے اور جو سرکاری افسران ہیں ان کو جو ہے وہ نوازا جا رہا ہے اور انہیں 11 سے لے کے 18 تک جو ہے وہ ان کی اپروچ کی جا رہی ہے، ان کو وہاں پر جو ہے وہ نوازا جا رہا ہے، نوازشیں ہو رہی ہیں اپنے پسندیدہ لوگوں پر. تو یہ جو فیوریٹزم پاکستان میں جو جنم لے لیا ہے نا فیوریٹزم نے، اس سے بڑے لوگوں کا برا ہوتا جا رہا ہے. میرٹ کی دھجیاں اڑ چکی ہیں یہاں پہ، میرٹ ڈگریاں ہاتھ میں لے کے نا بچے کہیں جو ہے وہ مارے کھا رہے ہیں، کہیں لاٹھیاں کھا رہے ہیں، کہیں اپنے حق کے لیے جو ہے احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں. ڈگری کی تو ویلیو کوئی نہیں رہ گئی اس ملک میں. پہلے شاید ہمارے دور میں، ابھی جو 15 سال پہلے ہماری جو ہے وہ اسٹڈیز ظاہر ہے 10-15 سال پہلے ہی چھوڑی ہے، تو اگر یہ چیزیں ہوتی یا نہ ہوتی، مطلب اس وقت تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح کی چیزوں کو، نہ اتنی کوئی لڑائیاں ہوتی تھیں، نہ کوئی ایسے معاملات ہوتے تھے، بڑا ڈر ہوتا تھا، خوف ہوتا تھا، قوانین بھی سخت تھے اور دوسرے جو مینجمنٹ ہوتی تھی نا، ایڈمنسٹریشن ہوتی تھی وہ بھی بڑی سخت ہوتی تھی. لیکن ابھی نہ یہاں اداروں کو پرواہ ہے، نہ یہاں اسکول کالجز یونیورسٹیز کو پرواہ ہے، نہ کوئی ایڈمنسٹریشن ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے. ایون کہ ایڈمنسٹریشن بلاک ہر ادارے میں موجود ہے، ہر جگہ پہ چیک اینڈ بیلنس کے لیے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو کرپشن کرتے ہیں. وہ بھی ان کو پراپر جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم بھی کھاؤ ہمیں بھی کھلاؤ، اپنا بھی لے آؤ اور اپنا بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھلا دو. یہ تو حالات ہو گئے ہیں جہاں پر آپ جو ہے وہ اتنی سی سیلری رکھیں اور اتنا کام کروائیں، وہاں کرپشن نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ یا تو پھر لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا شروع کریں نا، گریڈ 1 سے لے کے اور گریڈ 17-18 تک جو ہے وہ آپ نے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا اور پراپر طریقے سے. گریڈ 1 سے اور 10 تک تو میرا خیال ہے آپ پوچھتے بھی نہیں لوگوں کو، وہاں پر تو جو ہے وہ لوگوں تو گریڈ 10-11 کا جو بندہ ہے اس کی تو اتنی ویلیو نہیں ہوتی. تو وہ پھر جب ایک دم 18 میں کنورٹ ہوتا ہے تو وہ تو اس کے ٹشن ہی الگ ہوتے ہیں، لیکن اس کی سوچ تو 11 والی ہے نا، اس کی سوچ تو وہ 10 تک ہی ہے کیونکہ اسے 10 کلاسیں پڑھی ہیں. تو وہ 10 کلاسوں والا جو ہے وہ 18ویں گریڈ پر جو ہے وہ لگا دیا جہاں پہ کسی اچھے پڑھے لکھے افسر کو لگنا تھا. تو آپ نے ظاہر نا اہلی کا ایک مثال تو قائم کی ہے، یہ تو مانے نا کہ آپ نے یہاں پہ غلطی کی ہے، لیکن خیر آپ نے تو ماننا ہی نہیں ہے، آپ کو منوانے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم عوام تک آگاہی دے سکیں اور اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچا سکیں کہ ہمارے ادارے، ان کی کارکردگی اور ان میں جو ہونے والی بے ضابطگیاں ہیں اس کو ٹھیک کیا جائے اور جو جہاں نااہلیاں ہو رہی ہیں ان نااہلیوں پر جو ہے وہ نظر ثانی کی جائے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.